to be part of this gathering organized by Youth Association of Pakistan. The President हैं Mr. Abdul Qadir Sahab and his entire team, and to the Honorable Dean of ComSats, Dr. Saqib Nisar Sahab, for gracing the occasion. Saqib Gulzar Sahab, sorry, and Dr. Inayat Kaleem Sahab, who is the HOD of Humanities. To the lovely, very dynamic Miss Afsha, a great, I think she's one of the true ambassadors for the voice of children and their rights internationally, and to the very honorable APHC के जो मतीन साहब हैं, he's a हुर्रियत leader, और हुर्रियत के बारे में जो अभी राजा नजाबत साहब, क्योंकि he is also a big asset for us and for the movement, राजा नजाबत साहब. All these people who are sitting in the audience, especially जो guests आए आपके, they're very closely linked with the freedom struggle of Kashmir. ख़ास तौर पे जो मतीन साहब is from Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, उनके साथ जो delegation आई है, और जो दूसरे भी जितने भी speakers हैं यहाँ पे, मैं उन सबको I'm happy to be sharing this dice with all of them. And Mr. Suhail साहब भी, Dr. Suhail. तो शुरू में बस इसी से करूँगी, एक छोटी सी एक नज़म है, because the topic is पहचान पाकिस्तान. I would like to share a few verses with all of you. ये उर्दू की है. गुज़रते लम्हों में वफ़ाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे. तेरे कूचों पे निछावर कर देनी है अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की साहतें. तेरा वजूद ही मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है. तू है तो मेरा नाम है, तू है तो मेरा नाम है. तपती दोपहर में नुखलिस्तां है, तू मेरा पाकिस्तान है. मेरी ज़ात की पहचान है, तू मेरा पाकिस्तान है. और इसको मैं आगे एक्सटेंड करूँगी, तू मेरा कश्मीर है, तू मेरा कश्मीर है. क्योंकि मेरी ज़िंदगी की जो आई थिंक मुझे काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि आप अब लैंड हो गई हैं जब से ये आपने पाकिस्तान के अंदर, जब से आपने ये संभाली है जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स की और विमेन एम्पावरमेंट की. बट इतना मेरे अंदर एक जुनून, एक लावा है कश्मीर की आज़ादी के हवाले से कि वो मैं कहीं भी किसी भी चीज़ में मुझे सिर्फ कश्मीर नज़र आता है. और ये इसको आप एक जुनून या ऑब्सेशन या कुछ भी आप इसको कह दें, जो इस स्ट्रगल के अंदर जो इतनी लाखों कुर्बानियाँ. और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब हम पहचान की बात करते हैं, मीन समथिंग, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, ऑफ नेशनलिज्म, ऑफ knowing who you are, knowing your reason of existence in the world. Every human being has a right to honor, dignity and freedom and identity according to the UN resolutions, according to international humanitarian laws. तो ये जो identity का word है, ये जब मैं Indian illegally occupied Jammu and Kashmir पहली दफ़ा गई after I got married to मोहम्मद यासीन मलिक, जो बहुत बड़े एक हुर्रियत के लीडर हैं और फाउंडर भी रहे हैं आर्म स्ट्रगल के. तो उस वक्त एज अ पाकिस्तानी मैं बात कर रही हूँ, आई लैंडेड ऑन 6 सितंबर 2009. तो वो एक तो वो वेलकम था, और 6 सितंबर का डेट इत्तेफाक से था या क्या था, उसमें क्या सिंबल था, क्योंकि वो भी एक डे है सैक्रिफाइसेस का. 6 सितंबर अगर हम देखें उसको, पाकिस्तान डिफेंस डे है. तो जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ लोगों को मैं मिली, पूरा शहर बाहर निकला था तो पहली दफ़ा. और फिर जब मैं वहाँ 5 दफ़ा गई हूँ, तो वहाँ जाके टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कि मुझे वहाँ जाके पता चला आज़ादी की अहमियत क्या है, और एक सॉवरेन नेशन क्या होता है, और ये कितनी बड़ी एक सबसे बड़ी नेमत है फ्रीडम. लाख इश्यूज हों पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमी के इश्यूज हों, कोई भी इनजस्टिस के इशू, मगर एक जो वहाँ जाके वल्नरेबिलिटी फील हुई मुझे, और 8 लाख से ज़ायद वहाँ पे, अब तो 10 लाख तक आ गई हैं इंडियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस. तो वहाँ पे उसमें रहना, एक मोस्ट मिलिट्राइज जोन इन द वर्ल्ड, और ड्रैकोनियन लॉज हैं, क्लैम्पेड बैन है ऑन ऑल काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशंस, कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है. आप यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं, दिस इज़ लाइक you can't even imagine
ڈوئنگ پہچان پاکستان کی طرح پہچان کشمیر کی کانفرنس وہاں پہ کرنا, کشمیریات کے اوپر کرنا, ان کی ہسٹری پہ کرنا, ان کی آزادی کے اوپر کرنا, ان کی اسٹرگلس کے اوپر ان کو ٹریبیوٹ دینا, تو اس طرح کے نظام کے اندر تحریک کو چلانا یہ میں سمجھتی ہوں ناممکن کام ہے. یہاں پہ آپ کی بہت سی پارٹیز ہیں, پولیٹیکل لوگوں کی اوپینینز ہوتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, ریلیز ہوتی ہیں, لیڈرز کو بھی اریسٹ کر دیا جاتا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, مگر امیجن کریں آپ یہ ساری چیزیں دشمن ملک میں کر رہے ہوں جہاں پہ ساری اسٹیٹ مشینری جو ہے, ہر چیز جو ہے وہ آپ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے اور آپ کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. کسی وقت بھی آپ کی ساری چیزیں لے لیں گے وہ. تو جب یہ چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ اپنی ویلیو سسٹم, اپنی کلچر, اپنا ہیریٹیج, کیونکہ ہیریٹیج جو ہے اور آپ کا کلچر جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کا, وہی اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. اور سب سے بڑا کلچر جو ٹیررزم جو انڈیا کر رہا ہے کشمیریوں کے, ان کی نہ صرف ان کی آئیڈینٹی کہ جو آرٹیکل 370 اور 35A کی جو ایبریگیشن ہوئی ہے وہاں پہ نسل کشی کر دی جا رہی ہے, دن بدن اس میں تیزی کر دی جا رہی ہے, اور وہاں پہ ایک میجورٹی وہاں پہ ایک انڈینز کو سیٹل کیا جا رہا ہے. مطلب آپ سوچیں پاکستان کے اندر آپ ہیں اور آپ کو یہاں پہ دشمن ملک جو آ جائے اور آپ کو یہاں پہ نہ آپ کی اپنی پاکستان کی آرمی ہو, نہ آپ کا ڈیفنس ہو, نہ آپ کی پولیس ہو, نہ آپ کی کوئی بیوروکریسی ہو, کچھ بھی نہیں, نہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہو, وہ آ کے قبضہ کر لیں اور وہ یہاں پر آ کے آپ کی آبادی سے بھی ڈبل کی آبادی سیٹل کر دیں. تو اتنا بڑا اٹیک 75 ایئرس سے کشمیریوں پر ہو رہا ہے. کیوں ضروری ہے ہمیں اپنی ہسٹری میں واپس جانا, کن قربانیوں سے, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, ہم کہتے تو سب یہ ہیں, مگر جن ہاتھوں سے جو قربانیاں جو دی ہیں فور فادرز نے, وہ مجھے احساس ہے. مجھے بھی احساس زیادہ وہ ہوا جب میں مقبوضہ جموں کشمیر گئی کہ آزادی کیا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, اور کوئی بھی اپنے گھر کے اندر محفوظ ہی نہیں ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. ہم جب ریپ ایز اے ویپن آف وار کی بات کرتے ہیں تو دس از اے ٹول, اٹس اے ویپن, اٹس اے گن used against innocent defenseless Kashmiris, and not just the women, not just the children, also the men. بائی ڈیزائن ان کو اس طریقے سے 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اگلی مطلب کہ نسل کشی کر دی جائے کہ دے کین ناٹ ایون پروڈیوس چلڈرن. جس طرح کی 3rd ڈگری ٹارچر پاپا 2 اور بہت سے ٹارچر سینٹرز وہاں پہ ابھی بھی جو چل رہے ہیں, اور انڈر گراؤنڈ ٹارچر سیلز ہیں. تو ایک پوری نسل در نسل قربانیاں دی جا رہی ہیں, اور جس طرح کا وہاں پہ آپ سمجھیں کہ جس طرح کی میڈیسنز بھی آپ دیکھ لیں, جعلی میڈیسنز وہاں دی جاتی ہیں. کورونا میں تو ہم نے سب نے دیکھا وینٹیلیٹرز وہاں سے اٹھا کے انہوں نے انڈین آرمی کیمپس کو دیے اور ان کو ان کے کینٹونمنٹس کے اندر وہ ٹرانسفر کیے جو سول کے لیے تھے. ویکسینیشنز ایکسپائر دی جاتی ہیں, کھانا پینا ایکسپائر دیا جاتا ہے, اور ڈریکونین جو لاز ہیں, جو سب سے بڑی بات ہے کہ کولونیل ایرا کے پارٹیشن سے پہلے کے ڈریکونین لاز جو ہیں جو کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی نہیں ہیں, وہ بھی غداری کے جو ہیں وہ کشمیریوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں. تو کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی پہچان کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں, حق خود ارادیت UN کی قراردادوں کے مطابق. تو ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے وائف آف اے کشمیری حریت لیڈر, میں نے مطلب کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک میں بھی طرح طرح کے نیریٹیوز چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میں کیونکہ انٹرم سیٹ اپ ہے, ویسے بھی میں زیادہ انٹرنل ایشوز میں اتنا وقت نہیں ملتا مجھے کہ میں فوکس کروں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. مگر ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم سے, کہ حقیقی آزادی کا مطلب صرف کشمیریوں کی آزادی ہے, اس سے کم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آزادی کا جو میننگ ہے وہ صرف اور صرف اس کو وہیں پہ جو کشمیریوں کی تحریک ہے وہی جسٹیفائی کر سکتا ہے, اور کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کر دیا, آپ پاکستان موومنٹ چلی, آپ پاکستانی ہیں, آپ کو بہت سے یہاں پہ ایشوز ہوں گے, مگر جو سب سے بڑی آپ کی آئیڈینٹی, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ وہ دن دیکھیں. اور میری لائف میں سمجھتی ہوں ٹرننگ پوائنٹ تھا, متین صاحب کو تو پتہ ہے وہیں سے, کہ جب میں اپنے ہسبینڈ کو جیلوں میں جا کے ملنے جاتی تھی, سو آئی وڈ بی ٹیکنگ مائی ڈاٹر ود می, بیکاز آپ تو چلڈرن رائٹس پہ افشاں بہت زیادہ ان کا کام ہے اس کے اوپر. تو بچی تھی ہارڈلی 2 ایئرس کی, تو جیلوں میں نے جانا, کیونکہ جیلوں سے میرا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے کشمیریوں کا. تو وہاں پہ جس طریقے سے بچی کی باڈی سرچ کی جاتی تھی, اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا, اٹ واز سو پینفل فار می ایز اے پیرنٹ,
کہ وہ میرا بھی ٹرننگ پوائنٹ تھا. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا ریزن تھا آپ کا کہ آپ اتنا زیادہ مطلب کشمیر کے اوپر آپ کا. تو جب آپ کے گھر میں آپ کو چوٹ لگتی ہے اور آپ بہت ولنریبل فیل کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں دشمن کی آرمی ہے, آپ چیخ بھی ماریں گے آپ کی بچی کو کوئی شہید نہ کر دے, اس کو پیمپرز اس کے پھینکے جا رہے ہیں, اس کے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے, اس کو سیکشلی ہراس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک بچی کو, چھوٹی سی بچی کو, اس طرح ہر بچے کو کیا جاتا ہے. ہم تو کنزرویٹو سوسائٹی ہے, مجھے بولنا پڑا کیونکہ میں نے بے شک ہم ایک بہت ہی مطلب کہ کنزرویٹو کے علاوہ بہت سی چیزیں ٹیبو, مگر کشمیر کے حوالے سے جب تک ہم اپنے گھر کی اٹراسٹیز نہیں بتائیں گے ہم دوسرے وکٹمز کو کیسے وہ ہوپ دیں گے کہ وہ بھی بولیں. کوئی شرم نہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, آپ بولیں, ایکسپوز کریں آپ جو آپ کے پرپیٹریٹرز ہیں, جو آکیپائرز ہیں. تو وہ مومنٹ تھا. اس کے بعد میں نے کہا نو, آئی ہیو ٹو گیٹ اپ. اور اس میں مائی مدر پلیڈ اے میجر رول. میں واپس آنے کا رونا دھونا بند, بیکم اے وائس فار دا کشمیری ویمن, چلڈرن, فار دا کاز, فار یور ہسبینڈ. اور پھر اب سیکنڈ جو ٹائم آیا ہے جو میں نے یہ پورٹ فولیو کیونکہ ایکسیپٹ اس لیے کیا ہے کیونکہ یاسین صاحب کی ہینگنگ کا کیس آ رہا ہے میرے ہسبینڈ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جس طرح کشمیری پولیٹیکل پرزنرز ہیں. تو یہ پورٹ فولیو کے تحت انٹرنیشنلی جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی کشمیر کاز کو اور ویمن ایشوز پاکستان کے بھی, پاکستان میں بھی جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, بٹ ایکولی میرے شولڈرز پہ ایک بہت بھارا بوجھ ہے جو میں نے کوشش کرنی ہے, ہیومن کیپیسٹی جتنی میرے میں ہے اور جتنی ہماری ٹیم ہے اور جتنے لوگ آپ سب لوگوں کی جو 25 کروڑ عوام کی دعائیں ہیں کشمیر کاز کے ساتھ اور میرے ساتھ, ریگارڈلیس کہ آپ کسی بھی سیگمنٹ کے ہیں, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, تو آپ سب کا مجھے ساتھ بھی چاہیے اور آپ سب کا سپورٹ چاہیے اور انٹلیکچولی بھی بہت کام کرنا ہے ہم نے کشمیر کے اوپر. اور اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کریں, اس کا ٹرو میننگ, تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ آ گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد کہ وہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے. 10 لاکھ جو ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کو ایک ان آرم نیشن کمبیٹ کر رہا ہے, 75 ایئرز ہو گئے, وہ آپ کی ڈیفنس لائن ہے. پانی آپ کو وہاں سے آتا ہے, ان کے خون کی, ان کی تحریک کی وجہ سے آتا ہے. سی پیک بھی کشمیر سے ہی گزرنا ہے. ہر چیز آپ کو, ٹیررزم جتنا بھی انڈیا را کرتا ہے یہاں پہ پاکستان کے اکثر انہی کی وجہ ہوتی ہے. تو کیوں کرتا ہے کہ پاکستان گیو اپ کر لے کشمیر کا سپورٹ. تو ہر لحاظ سے اکنامکلی, اسپرچولی, بھی مسلم بردرہڈ, ہیومینٹی کے حوالے سے, ہر لحاظ سے, اور انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں یو این کی قراردادوں کے مطابق, مطلب کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی, اپنا نیشنل اسپرٹ, اپنا پیٹریٹزم, اور آپ کو اس کو اندر اور بھی زیادہ ٹرو ایمبیسڈرز بننا پڑے گا, ناٹ جسٹ پاکستان بٹ ایکولی آف کشمیر. اور یہ ٹیسٹ ہے پاکستان کی یوتھ کا, زیادہ ٹیسٹ ہے کیونکہ اس وقت ہماری تحریک جو ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی ساری لیڈرشپ اس وقت ہماری جیلوں کے اندر بند ہے, کوئی بھی نہیں ہے. سیکنڈ ایئر لیڈرشپ بھی بند ہے. زہر دیا جا رہا ہے, اشرف سرائی صاحب کو زہر دے کے شہید کیا گیا, سعید علی گیلانی صاحب کے جس طرح شہید کیا گیا, ان کو ہاؤس اریسٹ تھے وہ, اور ان کی ڈیڈ باڈی کو جب وہ فوت ہوئے, وفات ہوئی ان کی, تو ان کو گھسیٹا گیا, ان کی ڈیڈ باڈی کو رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا, اینڈ ہی واز ناٹ, his family was not allowed to be part of the funeral. Till date they can't go. That's a sub jail his grave. یاسین صاحب کا پھانسی کا کیس, دنیا میں ایسا کیس ہم نے سنا ہی نہیں. ایک بڑے بڑے لیڈرز کو پھانسی دی گئی ہے, مگر آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ ایک بندے کو اس کے خلاف فیصلہ سنانے کے وقت پیش کیا جائے, جب تاریخیں چل رہی ہیں, اس کو لائر رکھنے کی اجازت نہ ہو, اس کو وہاں پہ پیش ہونے کی اجازت نہ ہو کہ وہ اپنا کیس فائٹ کرے, نہ اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت ہو, اور ایک ڈیتھ سیل میں مارا پیٹا جائے فزیکلی اور مینٹلی. اور میں نے جب یہ عہدہ سنبھالا ہے, سب سے پہلے میں نے اپنا سٹارٹ ہی اڈیالہ جیل سے لیا, کیونکہ میرے لیے جیل میں جو پرزنرز ہیں ان کے رائٹس جو ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے وہاں جا کے میں نے خود دیکھا ہے, کیونکہ میں انڈیا کی بھی, مطلب کشمیر کی بھی جیلز میں, مقبوضہ کشمیر کی, جموں کی, اور سینٹرل جیلز کے اندر وہاں پہ پولیس اسٹیشنز میں گئی. جو حالت ہوتی ہے, میں نہ صرف میرے ہسبینڈ کی بلکہ دوسرے بھی جو پرزنرز ہوتے ہیں, تو یہاں جا کے جو میں نے دیکھا ہے, جو میں کر سکتی ہوں اپنی کیپیسٹی میں کروں گی. مگر اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے واقعی میں قدر کرنی ہے پاکستان کی, تو آپ کو اس کی جو مٹی ہے, میں اکثر یہ کہوں کہ جو مٹی, یہ جو گیلی ہوتی ہے نا, یہ پانی جو آتا ہے آپ کو, یہ آپ اس کو سمیل کریں, جو پھل ہیں, پھول ہیں, سبزیاں, جو آکسیجن آپ کو ملتا ہے, یہ سب کا سب
ان کا خون ہے. جب تک یہ تحریک چل رہی ہے آپ کو پانی آتا ہے, ان کے خون سے آتا ہے پانی. تو یہ زندگی جو اللہ کے بعد پاکستان کو جو دی ہے وہ کشمیریوں کے خون نے دی ہے. تو یہ ایک اللہ کا بھی قانون, ایک قدرت ہے کہ if you will not respond and if you will be indifferent and mute, تو پھر اللہ کا بھی یہ قہر آتا ہے. تو اس لیے وقت ہے کہ ہم اپنی مٹی سے پیار کریں. مٹی سے, پاکستان کی مٹی سے پیار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم عہد کریں کہ ہم کشمیریوں کی آواز بنیں گے. اور جتنے وہ اس وقت ہیلپ لیس ہیں, آپ یقین کریں ساری کی ساری تحریک اس وقت کشمیر کے اسٹوڈنٹس چلا رہے ہیں. اے گریڈ اسٹوڈنٹس, ویری گڈ لکنگ, ویری بریو, ویری اسٹرانگ. ورس سرکمسٹانسز میں لائٹ نہیں ہوتی, کبھی گیس نہیں ہوتی, مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے, یونیورسٹیز بند کر دی جاتی ہیں, کبھی ان کا کوٹا نکال دیا جاتا ہے, گھروں سے ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے, ان کے خلاف ڈریکونین لاز, مگر تحریک ان کی چلتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی یونیفارم میں نکلتے ہیں. پیلسٹینینز کی پھر بھی آپ کو خبر آ جاتی ہے دنیا کے, کشمیریوں کی نہیں آتی ہارڈلی. کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتے, کوئی انٹرنیشنل آبزرورز نہیں وہاں جا سکتے. بین, ڈریکونین, لالس لاز جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہوا ہے. کتنی کتنی رپورٹس, اور ابھی حال ہی میں G20 کا جو ہوا ہے, کیا ہوا ہے اس کے اندر, واٹ واز انڈیا ٹرائنگ ٹو پروو, وہ تو ایک فیس سیونگ کیا. جو ایکسپرٹس ہیں, یہ تو ایک بظاہر لوگ کہتے ہیں نا سارے ممالک وہاں پہ گئے ہیں, مگر فیکٹ آن گراؤنڈ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, انہوں نے کسی بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو وہاں پہ ایکسیس نہیں دی کہ وہ آ کے ورلڈ لیڈر سے پوچھے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, مانی پور میں کیا ہو رہا ہے, کرسچنس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دلتس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان کی ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور کیونکہ آج کل کا دور کہتے ہیں اٹس اے بگ مارکیٹ انڈیا انویسٹمنٹ, تو انویسٹمنٹ اور فائنانس جو ہے اٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس کی سچویشن اتنی پور ہوگی, گریوٹی آف دا سچویشن, تو وہاں پہ امن نہیں آ سکتا, کانفلکٹ رہتا ہے. تو وہ چیزوں میں آپ لوگوں کی, میں یونیورسٹی کو بھی کہوں گی اور آپ کے ڈین صاحب کو بھی, ایک خاص آپ اس کے اندر ایک تھنک ٹینک, ایک سیل جو ہے وہ کشمیر کی ہیومن رائٹس کی ایشوز کے اوپر بنائیں, اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں. آپ ڈاکٹر عنایت بھی, آپ سب میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے سنا ہے بہت پیشنٹلی. آئی ایم ریئلی آنرڈ اینڈ آئی ایم سوری اف دیر واز اینی انکنوینئنس فرام مائی سائڈ. مائی ہوپ از ود دا فیکلٹی, بکاز آپ نے ان کو روشنی دینی ہے. اور جتنی بھی آپ نے تعریفیں کی ہیں, یقین کریں تعریفوں کے ٹائم پتہ نہیں کیا ہے میرے کان بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم کسی قابل نہیں ہیں, نہ کوئی لیڈر ہے ہم میں سے, نہ ہم کچھ ہیں. یہ سب اللہ کی دین ہے, اور اللہ ہم سب کو موقع دے رہا ہے. اور اتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں, حریت کے رہنما, فادر آف نیشن کا سٹیٹس ہے ان کا, قائد اعظم کی طرح جو ہمارے ہیں, تو ان کے سامنے کسی کو لیڈر نہ کہیں. نہیں بالکل نہیں, میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ہم ایک چھوٹا سا رول پلے کریں. اور اس کے اندر ہاں ایک چیز میرے اندر ہے کہ میرے اندر ایک دیوانہ پن ہے, اور وہ کشمیر کے لیے ہے, کشمیر کی آزادی کے لیے ہے, اور وہی میری ڈرائیونگ فورس ہے. اور آپ سب کے اندر میں یہ کہوں گی جنون ہونا چاہیے, اور فار اے لارجر گول, اور وہ گول ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ سب کو اور ملک کا نام روشن کرے. بہت شکریہ. میم میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں تھوڑی دیر آپ اسٹیج پہ کریں. آئی ایم کالنگ راجہ نجابت حسین, ڈاکٹر عنایت کلیم, ڈاکٹر ثاقب گلزار, and our founding chairman Dr. Abdul Qadir Saab for 7 minutes. عبد المتین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ آئے. جی